आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। कुछ 2-4-8 दिन से सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया के ज़रिए ये बात की इत्तलात मिल रही थी कि ख्वाजा बिलाल अहमद को गोशा महल की सीट ना मिलने की बुनियाद पर ख्वाजा बिलाल अहमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी की जो है गौर व फिक्र में है। इस बात की इत्तलात सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी। मैं आज इसकी वजाहत करने के लिए आपके दरमियान में आया हूँ। मैं सबसे पहले गोशा महल की टिकट का दावेदार यकीनन था, और आज मैं जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहा हूँ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्यों सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं गोशा महल से अपना उम्मीदवार खड़ा करते। अब इसके ऊपर ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता, बहुत कुछ सुना जा सकता, और हर एक की अपनी अपनी एक अलग अलग थॉट है। लेकिन मैं आज इस बात को यहाँ पर क्लियर कभी करना चाहता हूँ कि गोशा महल के अंदर, गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टोटल वहाँ पर मुसलमानों की तादाद 79,000 यानी करीब 80,000 की लिस्ट अक्टूबर के महीने में जारी की गई थी। अभी फाइनल लिस्ट इलेक्शन से 2-8 दिन पे 10 दिन पहले कुछ जो है आएगी, जिसके अंदर कुछ बढ़ेंगे या फिर कुछ कम होंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि 80,000 मुसलमानों की तादाद, हम इसको मान के चलते हैं 80,000 की तादाद वाला वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी वाजे कर देना चाहता हूँ कि अगर हम माजी में हमारे इंतखाबात को अगर देखेंगे तो मलकपेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला जो पहली मरतबा 2009 में वहाँ से कामयाब हुए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो 30,000 वोट लेके कामयाब हुए थे। बाइकल्ला से वारिस पठान जो पहली मरतबा 2014 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे, 25,000 वोट लेके MLA बन गए थे। बलाला साहब मैं समझता हूँ 30,800 कुछ वोट थे, वो लेके जो है वो MLA बन गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 80,000 मुसलमान हमारे हैं, उस 80,000 मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करते। यहाँ पर मैं पूछना ये चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुबली हिल्स से भी जो है अपना एक उम्मीदवार खड़ा करी है, राजेंद्र नगर से भी एक अपना उम्मीदवार खड़ा करी है। क्या हैदराबाद के मुसलमानों को इस बार ये बात को समझना ज़रूरी है कि हमको अजहरुद्दीन को हराना ज़रूरी है या राजा सिंह मलून को हराना ज़रूरी है? इस बात का जवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जवाब आपको यकीनन मिलेगा। हिकमत अमली समझो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिकमत अमली के नाम पे मुसलमानों के जज्बात से जो है हमेशा खेला जाता है। जहाँ पर 2009 का जो स्टाइल था मलकपेट पे, जिस अंदाज में मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कब्जा गाड़ा, अपनी हुकूमत वहाँ पर जो कायम की, जो अब तक भी कंटिन्यू चल रही है, क्या हम उस अंदाज में गोशा महल नहीं लड़ सकते थे? इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, कोई भी इसका जवाब नहीं देगा। वो मलून दिन बर दिन सरकार की शान में गुस्ताखी करता है, हम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाले बयानात देता है, और मेरी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि उस मलून को हराया जाए। क्योंकि ये तमाम लोग जानते हैं कि मैं कांग्रेस से जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दोबारा शमूलियत इख्तियार किया था, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात को हमको कहा था कि आइए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। शायद लोगों को याद नहीं है, लेकिन हैदराबाद के लोगों का हाफिज़ा भी बड़ा कमज़ोर होता है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल इलेक्शंस के अंदर जो है वो काम कर रही थी, जिसके नतायज भी आपके सामने हैं। उनके पास 40 से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स उनके कामयाब हुए। उस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए अज़ाइम को रोकने के लिए हमने यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप बिहार जाकर वहाँ पर 100 सीटें लड़ाते हैं, जहाँ पर आपकी कोई शाख नहीं है। गोशा महल में आपके 2 कॉरपोरेटर, जहाँ पर आपकी कोई शाख नहीं है। उत्तर प्रदेश जाके आप वहाँ पर 100 से ज़्यादा सीटें लड़ाते हैं। गोशा महल हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है,
جہاں کے ایم پی خود اسد الدین اویسی صاحب ہے، اور جو ہر انتخابات میں جب الیکشن ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، اسد الدین اویسی صاحب وہاں سے 30 ہزار 40 ہزار ووٹ جو ہے اسد الدین اویسی صاحب وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ کیا مجلس اتحاد المسلمین جہاں پر 40 ہزار ووٹ حاصل کرتی ہے، جہاں پر ان کے 2 کارپوریٹر موجود ہے، جہاں پر ان کے افتدائی کے صدر و محتمدین موجود ہے، جہاں پر ان کی ایک بڑی تعداد میں جہاں پر جو ہے ان کے ایک 80 ہزار سے زیادہ مسلمان ووٹرز جہاں پر موجود ہے، کیا مسلمان وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ مجلس اتحاد المسلمین نہیں کھڑاتی؟ اس کا جواب آپ کو دوسری جانب سے یہ ملے گا، یہ کہیں گے کہ نہیں، حکمت عملی سمجھو، ہم ٹی آر ایس یا کانگریس کی تائید میں اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھ لیا کہ آپ نے اس سے پہلے مکیش گوڑ کی تائید کی، وہ بھی ہار گیا، اس سے پہلے آپ نے ٹی آر ایس کی تائید کی، وہ بھی ہار گیا، اس مرتبہ بی آر ایس کی تائید کریں گے، وہ بھی ہارے گا۔ آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کیوں؟ ایسی کیا بات ہے جو راجہ سنگھ کو جو ہے آپ اتنی شدت سے محبت کرتے ہیں کہ اس کو آپ بار بار کامیاب کرانا چاہتے ہیں؟ اب میں واضح طور پہ کہہ دوں، آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے اس ملعون کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا پارلیمنٹ الیکشنز کے لیے حیدرآباد کے۔ جیسے ہی وہ کینڈیڈیٹ بنے گا، یہ تمام جتنے شکایتیں ہیں آپ کے میرے جیسے لوگوں کو، جتنے بھی لوگوں کو جو ہے ناراضگیاں ہیں، یہ تمام ناراضگیوں کو بلایا جائے گا اور فوری اس ملعون کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ حیدرآباد کے مسلمان جذباتی نعرے لگاتے ہوئے نکلیں گے اپنے مکانوں سے، بھاری اکثریت سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دی۔ اس وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ایک ایسے فرقہ پرست چہرے کو حیدرآباد کے اندر سیاسی طور پہ زندہ رکھتی ہے۔ آپ اگر اس کی تاریخ دیکھیں گے تو وہ بدمبال ریڈی کی شکل میں کبھی زندہ رہا، کبھی آلے نریندر کی شکل میں زندہ رہا، کبھی اس ملعون کی شکل میں زندہ رہا، کبھی بنڈارو دتاتریہ کی شکل میں زندہ رہا، کبھی کشن ریڈی کی شکل میں زندہ رہا۔ تو یہ ہمیشہ اس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین ایک اپنے فرقہ پرست چہرے کو زندہ رکھتی ہے۔ ارے ہم نے بیت اللہ کے اندر، مہاراشٹر کے جب الیکشن ہوئے، بیت اللہ کے اندر 25 ہزار ووٹ لے کے حیدرآباد 25 ہزار ووٹ لے کے بیت اللہ سے وارث پٹھان وہاں سے جو ہے ایم ایل اے منتخب ہو گیا۔ ملک پیٹ کو جب آپ دیکھیں گے، ملک پیٹ کے اندر 30 ہزار ووٹ لے کے احمد بن عبداللہ بلالہ پہلی مرتبہ ایم ایل اے بن گئے۔ ظاہر سی بات ہے، بننے کے بعد اپنی کارکردگی کریں گے، وہاں پر مسلمانوں کے ووٹوں کی تعداد بڑھانے کا کام کریں گے۔ ارے ہم لڑیں گے ہی نہیں تو ہم جیتیں گے کئی کو؟ پھر وہ کاشی رام کا نعرہ کہاں گیا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے کہ پہلی بار لڑیں گے، دوسری بار ہرائیں گے، تیسری بار جیتیں گے؟ وہ نعرہ کیا صرف بہار، اتر پردیش اور مہاراشٹر کے لیے ہے؟ کیا وہ نعرہ ان کے لیے، گوشہ محل کے لیے نہیں بنتا؟ یہ باتیں سمجھ کے باہر ہے۔ جب ہم ایسی سوال کرتے تو فوری اب آگے منافقت کا نعرہ لگ جاتا، فوراً آگے لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ گیا، اب جماعت چھوڑ دیا، ٹکٹ نہیں ملی۔ ارے میرے کو ٹکٹ ملو نہ ملو، اگر ٹکٹ کی مجھے خواہش ہوتی تو میں بیرسٹر اسد الدین اویسی سے یاقوت پورہ پوچھتا۔ اگر میرے کو ایم ایل اے بننے کی خواہش ہوتی تو میں بیرسٹر اسد الدین اویسی سے چندران گپتا پوچھتا۔ اگر مجھے ایم ایل اے بننے کی خواہش ہوتی تو میں بیرسٹر اسد الدین سے چار مینار پوچھتا۔ میں کیوں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے میں نے کیوں گوشہ محل پوچھا؟ میں نے ان سے گوشہ محل اس لیے پوچھا کہ اس ملعون کو اس کی بھاشا میں، اس کی زبان میں جس طریقے سے وہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ سیاسی جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہم کو موقع ملتا ہے، موقع کے تحت ہم جا کے اس کو اس کی بھاشا میں زبان دیتے اور مسلمانوں کے اتحاد کا مظاہرہ کر کے ہم اس کو بتا کے آتے، لیکن نہیں، اس کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنا ہے۔ اس واسطے وہاں پر اس کو کامیاب ہونے کے لیے فری وقت دیا جاتا ہے۔ 3 الیکشن میں اس کو فری وقت دیا تھا۔ آپ سوال کریے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پاس کہ کیا منصوبہ ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پاس راجہ سنگھ کو جو ہے گوشہ محل سے روکنے کے لیے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو اس کا۔ ارے ٹھیک ہے، آپ کو اگر خواجہ بلال کا چہرہ پسند نہیں ہے، آپ کو خواجہ بلال کا اگر جو ہے زباں پسند نہیں ہے، ماضی میں خواجہ بلال نے بہت سارے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف بیانات دیے ہیں، اگر اس بنیاد پہ خواجہ بلال آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس جو پسندیدہ چہرے بہت سے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک چہرے کو لے کے آگے گوشہ محل دے دینا تھا، وہ مسلمان کو کھڑا کرنا تھا وہاں پر، آپ مسلمان کو وہاں پہ کھڑا کر کے آپ اس کی تائید کرنا تھا۔ بی آر ایس کے جو آپ کے جو تعلقات ہیں، اس تعلقات کی بنیاد پہ بی آر ایس سے آپ ایک اچھے سے ہندو کینڈیڈیٹ کو لانا تھا اور اس کو بولنا تھا کہ تم مسلم بستیوں میں انٹر مت ہو، ہندو بستیوں میں جاؤ، کام کرو، ان کے ووٹوں کو آپ پولرائز کرانا تھا، جیسا آپ کرتے ہیں، جیسا آپ فیروز خان کے لیے کرتے ہیں، جیسا ملک نامپلی کے لیے آپ کرتے ہیں، جیسا ملک پیٹ کے لیے آپ کرتے ہیں، جیسا یاقوت پورے کے اندر ہندو ووٹوں کو بائفرکیٹ کرنے کے لیے آپ کام کرتے ہیں، ویسی ہی لے کے جا کے راجہ سنگھ کے خلاف میں آپ ٹی آر ایس سے ایک ہندو کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ ڈلانا تھا
اور KTR جو آپ کے ماموں بھانجے جو بھی ہے، آپ ان کے ذریعے اس کو انسٹرکشنز پاس کرنا تھا کہ مسلم بستیوں میں کام نہیں کرنا، مسلمانوں کی 80% ہے، تم جاؤ ہندو بستیوں میں کام کرو۔ اسد الدین اویسی صاحب نکل کے اگر گوشہ محل میں مسلمان بستیوں میں 80,000 ووٹروں کے درمیان میں اگر پھر کے اسد الدین اویسی صاحب پیدل دورے کر کے اگر مسلمانوں کو وہاں پہ جو ہے بیدار کرتے، 80,000 میں اگر 55,000 بھی مسلمان اگر نکل کے اگر مسلم کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، تو میں یہ سوال حیدرآباد کی عوام کے لیے چھوڑتا ہوں، کیا یہ ملون ہارتا نہیں سکتا تھا؟ ارے ذاتی پیسہ ہم لگا دیتے، لوگوں سے چندہ منگ کے لے کے جا کے گوشہ محل لڑا دیتے اگر آپ کسی مسلمان کو دیتے۔ میں اپنی ذات کے طور پہ، اللہ کے فضل و کرم سے چندے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ذات سے 2 4 8 کروڑ لگاتا گوشہ محل، اس کے وہ ملون کے خلاف میں الیکشن لڑتا اور یہ بتاتا کہ اس کو مسلمانوں کا اتحاد یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں، اس کو لوک سبھا میں لانے کی تیاری ہے، اس وجہ سے اس کو وہاں پہ فری وقت دیا جا رہا ہے۔ اور ایسی جماعت کے ساتھ رہنا میں نہیں سمجھتا میرے لیے جو ہے قابل فخر ہو۔ اس لیے اس بنیاد پر میں آج مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، میں مجلس اتحاد المسلمین چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے میں کیا کروں گا، کس کے ساتھ جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا، یا سیاست میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا تو کس کے ساتھ رہوں گا، اس کا اعلان میں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے میں ہمارے لوگوں تک پہنچاتے رہوں گا۔ لیکن یہ بات بالکل حیدرآباد کے میرے جیسے مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے کہ کیوں نہیں ہم گوشہ محل میں جہاں پر 80,000 مسلمان ہمارے ہیں، کیوں نہیں ہم وہاں سے مسلمان کے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتے ہیں، کیوں نہیں ہم BRS کا استعمال کر کے، TRS کا استعمال کر کے ہم کیوں نہیں وہاں پر جو ہے ہندو ووٹوں کے اندر جو ہے ہم بائیفرکیٹ کرنے کا کام کرتے اور مسلمانوں میں اتحاد کا نعرہ لگا کے ہم مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے اور اس ملون کے خلاف مسلمان ایک طور پر، میں سمجھتا ہوں اگر ہم مسلمانوں کے اندر اگر نکل کے اگر جو ہے ہم پیدل دورے کرتے، ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ مسلم کرتے، تو گھروں سے چمٹیوں کی طرح مسلمان نکل کر جو ہے پولنگ کے دن اپنے ووٹوں کا مظاہرہ کرتے اور یہ ملون ہارتا۔ آپ دیکھیے کوئی پالیسی نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس، ایک پالیسی بتا دیجئے کہ راجہ سنگھ کو، ملون کو ہرانے کی ایک پالیسی بتا دیجئے۔ نہیں، اس کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ایسی جماعت جو اس گستاخ رسول کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، بخدا ایسی جماعت کے ساتھ میں رہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اس لیے آج میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین سے اپنا دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ شکریہ بہت بہت۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں، اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں دیجیے اجازت۔